अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। एक तरफ हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाना चाहती है तो दूसरी तरफ अदलिया से महाजराई भी बदस्तूर जारी है। आज सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने कहा कि अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉड फादर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? क्या अदालत का वकार अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि जजेस आज भी निशाने पर हैं। उनके निशाने पर होने की वजह शायद उनके रिमार्क्स का पसंद ना आना है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब बोले कि इस ऐवान का हर रुकन मोहतरम है। गैर जरूरी तौर पर यह कहना कि वो किसी का एजेंट है गैर मुनासिब है। हमें इस हाउस को और इस हाउस की तौकीर का भी ख्याल रखना है। दूसरी तरफ तौहीन अदालत का सामना करने के बावजूद सेनेटर फैसल वाउडा साहब पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मैं अपनी तकरीर पर कायम हूं। अगर इस हाउस पर शबखून मारा गया तो हम सब जो है वो साथ खड़े होंगे। जज ने मुझ पर प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाया है। इस मौके पर ANP के मरकजी सदर एमल वली खान साहब ने मौजूदा सूरत हाल पर बड़ी जुमानी गुफ्तगू की। कहा कि ऐवान इस्तेमाल हो रहा है। आज निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले कल बेनिफिशरी नहीं थे और आज जो और कानून की बात कर रहे हैं वो कल बेनिफिशरी थे। प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोला जाएगा तो तकलीफ तो होगी। और अब बात करें तहरीक इंसाफ की। एक तरफ तहरीक इंसाफ को अदालती रिलीफ मिल रहा है, जो कि हमें गुज़िश्ता रोज़ भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तकरीबन 11 माह 20 रोज़ के बाद उनकी रिहाई मुमकिन होना, अपनी फैमिली से रीयूनाइट करना, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अदालतों से तो बहरहाल रिलीफ इस जमात को ज़रूर मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रुपोश रहनुमा अहमद अजहर साहब, उनकी वापसी और चंद ही लम्हों में पुलिस का वहां पहुंच जाना ये साबित करता है कि ये रिलीफ अदलिया की हद तक तो जरूर है, मगर एग्जीक्यूटिव से नहीं। याद रखें कि ये वही पुलिस है नाज़रीन, और जिसको इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम की शरह पर कोई परेशानी नहीं है। ये वही इस्लामाबाद पुलिस है जो गुज़िश्ता रोज़ PTI तर्जुमान रऊफ हसन पर जो हमला उनके साथ हमलावर जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उन पर, उसमें मुलव्विस जो ख्वाजा सरा थे, उनको पकड़ने में ये पुलिस अब तक नाकाम है। मगर जहां बात ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई की आए तो इनकी फुर्तियां देखने वाली होती हैं। इन्हीं कार्रवाइयों का नतीजा है कि तहरीक इंसाफ इस हुकूमती तर्ज अमल की आदी हो गई है। आज रऊफ हसन साहब और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अयूब साहब का कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस की FIR को हम मुस्तरद करते। सवाल उठाया कि ये किसके दबाव में लिखी गई है। इस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज तक नहीं। मुतालबा किया कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इस मौके पर जख्मी हालत में मौजूद तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब का कहना था कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत छोटा वाकया था, मगर हमारी पार्टी के साथ जो हुआ और गुज़िश्ता 2 साल में वो किसी के साथ नहीं हुआ। मीडिया की आवाज़ को भी दबाया गया। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हमारे लोगों को सजा दी गई। हम शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते, हम जमहूरियत लेकर रहेंगे। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। जुल्म और जो फसाइयत PTI के ऊपर नाज़िल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। रऊफ हसन के मुताबिक हमला आवरों ने कहा कि हम आपके पीछे हैं और आपको तलाश कर रहे थे। उनका इरादा था कि वो मेरा गला काट देते, ये जख्म भर जाएंगे, मगर जो रियासत की रूह पर जख्म लगाए गए वो नहीं भरेंगे। कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे। जो उनका जो जाविया था अटैक का, वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे, तो जख्म है ये माइल हो जाएगा। इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव है जो माइल नहीं होंगे। 71 का 1971 का सानिया को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ रऊफ हसन के साथ जो जिस तरह से सानिया पेश आया, जो इंसिडेंट जिस तरह से सामने सरफेस करता है, और उसके बाद आज रऊफ हसन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज अपनी सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने रिज्यूम की माशाल्लाह से। आई थिंक इट्स वेरी इम्प्रेसिव द वे ही इज़ बैक। और जिस तरह से उनके अटैकर्स ने परहैप्स प्लान किया होगा, वो चाह रहे थे कि एक बड़ा डैमेज जो है वो उनको पहुंचाया जाए। लेकिन आज हमें स्टूडियोज में भी ज्वाइन कर रहे हैं सर, हम वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। इट्स सो गुड टू सी यू। माशाल्लाह आपके जज्बे, आपके हौसले, आपकी हिम्मत को सलाम।
गुज़िश्ता रोज़ ये जो वाक़या पेश आया रऊफ़ साहब, मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन के लिए भी इसको नरेट करें। ये एक दिन पहले भी गालिबन आपने जिस तरह मेंशन किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही अटैकर्स थे? जी हाँ, यही अटैकर्स थे जी। तो अब जबकि मेरे जहन में वो इमेजेस जो हैं वो आते हैं, तो मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वही अटैकर्स थे। और उन्होंने कहा भी, जब उन्होंने कल मुझे जब अटैक करने से पहले वो कह रहे थे हम आपको देख रहे थे, आप मिल नहीं रहे थे हमें, तो उन्होंने ये कहा, तो आपको तलाश कर रहे थे उनके, हम आपको तलाश कर रहे थे, तो मिल नहीं रहे थे, आज नहीं छोड़ेंगे। सो एक दिन पहले ही आपसे क्या कह रहे थे? यानी कि आज से 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ के ऊपर मैं गया हुआ था, वहाँ प्रोग्राम था मालिक के साथ, मालिक साहब के साथ प्रोग्राम था। तो वहाँ से मैं जब निकला तो वो आपको पता है उनके दफ्तर से वो थोड़ा सा वो सर्विस लेन के साथ वो गाड़ी मेरी खड़ी थी, तो मैं वहाँ क्रॉस कर रहा था सर्विस रोड को, तो वो मैंने देखा कि वो इधर से 3 लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और उन्होंने आते ही दे जस्ट स्टार्टेड अब्यूजिंग मी एंड हिटिंग मी एंड पुशिंग मी। सो मैं फॉर्चुनेटली अपनी गाड़ी के काफ़ी करीब पहुंच चुका हुआ था। तो मैंने कहा ये पता नहीं ये लोग को कोई लड़ाई हुई है, क्या हुआ है, दे मिस्टेकिंग मी फॉर समबडी एल्स, तो वो ऐसा कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे पुश किया, तो आई हैड द रिमोट इन माई हैंड, तो मैंने गाड़ी को खोल के फॉर्चुनेटली मैंने दरवाज़ा खोला और मैं उधर अंदर बैठ गया। मेरा पाँव भी बाहर था, टांग बाहर लटक रही थी, एंड दे बैंग द डोर ऑन माई राइट लेग। सो अभी तक हर्ट कर रही है, बट आई मैनेज टू क्लोज द डोर, लॉक इट, एंड देन दे स्टार्टेड हिटिंग। जो मेरा साइड ग्लास था वो और फ्रंट ग्लास को नकल से, उनके हाथ में थे, वो नकल से उसको मारते रहे। दे वांटेड टू ब्रेक देम ताकि वो मुझे निकाले। सामने लोग खड़े थे, एक के सामने उनके अपने जर्नलिस्ट थे 4, 5, 6, वो नीचे खड़े थे, वो देख रहे थे। एंड इन द मीन वाइल आई वाज एबल टू सॉर्ट ऑफ ड्राइव अवे। तो मैं पता नहीं उसके बाद 1-2 और प्रोग्राम्स थे, वहाँ चला गया। आपने किसी से जिक्र भी नहीं किया? मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया उसका, बिकॉज आई थॉट कि ये पता नहीं इनका कोई अपना इंटरनल प्रॉब्लम है, ये है वो है, उस तरह से मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा पता नहीं मुझे कोई मिस्टेकनली कोई और समझे हैं, तो मैं आई जस्ट एक दिन गुजर गया, दूसरा आपको स्ट्रेंज लगा because normally that's not their behavior. It is very strange. It was very strange, and yet I was not able to sort of think of it in that way, in that context, कि ये क्या है। तो कल जब मैं GNN में गया प्रोग्राम रिकॉर्ड करके, वहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी पार्क थी साथ ही उनके साथ, तो वो जस्ट सो हैपेंड कि मेरे साथ कोई भी नहीं, यूजुअली कोई रिसीव करने आ जाता है और कोई वो सी ऑफ करने आ जाता है। तो कल मैं वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके निकल आया, तो मैं बिल्कुल अकेला था और मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था। तो पहले ही एक खातून नमा मर्द या मर्द नमा खातून, जो भी आप कहेंगे, उसने मुझे अप्रोच किया है और स्टार्टेड थ्रेटनिंग मी, और इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द CCTV ऑल्सो, Saying what? हम तो तुम 2 दिन से तलाश कर रहे हैं, तो आज तुम मिले हो। हम तुम्हें 2 दिन से तलाश कर रहे हैं, तो आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और देन शी अटैक्ड मी, और वो जो था, वो जब वो ग्रैपल, आई हैव बीन इन द आर्मी माई सेल्फ, सो मैंने ट्रेनिंग वगैरह की हुई है, तो वो जो उनका जो फील था, बिकॉज वो ग्रैपलिंग हुई जब, तो तो वो कोई किसी वो दैट वाज अ वेल ट्रेन्ड बॉडी, दैट वाज अ वेल ट्रेन्ड एंड मसल्ड बॉडी, सॉलिड, वो कोई इस किस्म का नहीं था। तो उसके बाद वो हुआ जब उसने मुझे असॉल्ट किया है, ये 3 लोग और आए हैं, और उनमें से एक ने चादर ओढ़ी हुई थी, वो और बहुत मोटी चादर थी, और जूते भी, मतलब जॉगर्स, उनके वो, हाँ जी, ट्रेनर्स पहने हुए थे। सब नोटिस किया, अब तो लोग बहुत कुछ आ गया। नॉर्मली इनका हुलिया भी इस तरह से नहीं होता, ट्रांसजेंडर्स नॉर्मली डोंट ड्रेस लाइक दिस। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वो टोटली। एंड यू कुड रेकन, आपने उनको पहचान लिया था उस वक्त मेरे ज़हन में, मैंने कहा ये तो वही है, ये वही। और उन्होंने खुद भी कहा ना कि जी हम तो आपको 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, तो आप आज नहीं छोड़ेंगे। एंड देन उसने जो मुझे अटैक किया, तो उसके बाद जब 3 लोग आए हैं ना, तो वो जो था चादर वाला बंदा था ना, उसने जब वो थोड़ा सा बेंड किया उसने, एंड आई कुड फ्रॉम राइट आई कुड फ्रॉम जो मेरी एक रेंज थी आई साइड की, उसके अंदर मुझे ऐसा फील हुआ है कि जी ही पास्ड ऑन समथिंग टू द अदर पर्सन ऑन जो ऑन माई राइट, एंड दैट इज व्हेन द स्विंग केम। और वो स्विंग जो थी, आई थिंक दे वर गोइंग फॉर माई जगुलर, दे वांटेड टू कट द थ्रोट, और मैंने चूंकि डक किया है उसी वक्त, अगर आप CCTV फुटेज देखें तो वो मैंने डक किया है जब, तो डक से उनका जो एंगल ऑफ अटैक था वो तो वही रहा, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो मूव कर चुका हुआ था। वो टारगेट जो था वो रादर देन कि यहाँ आए, वो इट हिट मी हियर, सो इट्स अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 इंच डीप, और शार्प ब्लेड यूज किया था। वो जो आप निकाला है लोगों ने, वो जो वेपन जो निकाला है, वो इट्स नॉट अ ब्लेड, वो एक बाकायदा तौर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट है, इम्प्लीमेंट है, जो कि शार्प है और चौड़ा है, वो उसको दिया गया, उससे उसने अटैक किया बेसिकली। तो जस्ट वांटेड टू कट माय थ्रोट। और कितने स्टिचेस आए हैं? 18 स्टिचेस हैं, और
میں نے کہا 1 इंच ڈیپ ہے وہ, دیٹس ویری ڈیپ. بٹ آئی ایم ویری لکی, ویری فارچونیٹ کہ جی میرا جاب وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ساری کمپلیٹلی محفوظ ہے الحمدللہ. تو وہ بلیڈنگ کو بلاک کرنے کے لیے ان کو کچھ وہ سیل کرنے پڑی تھی کچھ, تو وہ کیا. لیکن ویری انفارچونیٹ روف صاحب. بٹ آپ کی جماعت نے ایف آئی آر کو مسترد کر دیا ہے, ایف آئی آر سے کیوں مطمئن نہیں؟ وہ جو لیگل ہماری ان پٹ آئی ہے وہ یہ جی کہ اس میں اٹ واز اے ٹیررسٹ اٹیک, کیونکہ انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہم تو تمہیں 2 دن سے ڈھونڈ رہے تھے, تو وہ مطلب ٹارگیٹڈ اٹیک تھا نا. سو ٹیررزم کی کلاس انہوں نے شامل نہیں کی, اور ہماری لیگل ٹیم نے ان کو کہا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا اس وقت پیمپس میں جب یہ سارا یہ فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو رہی تھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک وہ کلاسز اپ ایڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ نہیں کریں گے. اس لیے ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے, آئی سائڈ ود دیم. میں روف صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایف آئی آر سے متعلق کیا کہا ہے, میں چاہوں گی ذرا سنوا دیتے پھر آئی ول ٹیک یور رسپانس آن دیٹ. جی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ لکھ کر دے دیں تو وہی ایف آئی آر کا درجہ بھی اختیار کر لیں. وہ میں اپنی لیگل ٹیم سے بات کر لوں گا, لیکن ان کا یہ کہنا جی کہ میں کوئی اشارہ دوں, نام کروں سارا کچھ, تو میں وہ نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کس نے بھیجا ان کو, کیوں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا. تو مجھے تو نام بھی نہیں ان کے پتا. ہاں چہرے جو ہیں ان کی اب میرے ذہن میں نقش ہیں, وہ اگر وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو فوراً پہچان لوں گا, بالکل پہچانوں گا ان کو. تو جب ان کا پتہ چلے گا تو میں نامنیٹ کر سکتا ہوں نا. میں کیسے ایک اپنے شکوک کی بنیاد کے اوپر میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دوں, وہ میں نہیں کر سکتا. تو رانا صاحب انٹیریئر منسٹر رہے ہوئے, میرا خیال ان کو بہتر پتہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ از آلسو فارمڈ اے کمیٹی ویسے اسی معاملے کی تحقیقات کروانے کے لیے, زیادہ ہوپ فل نہیں ہے؟ نہیں جی, میں گورنمنٹ کی کمیٹی کے اوپر تو بالکل اعتماد نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے. وہ تو ہم نے ڈیمانڈ کیا آج کے جی اس میں, ہاں جی جوڈیشل کمیشن بنائی ہے, اس کے اوپر وہ پوری تحقیقات کرے گا. اس کے بعد پہلے دیکھیے آج میں ہوں, کل کچھ اور کوئی اور ہو سکتا ہے, پرسوں کچھ اور ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ چاہیں گے سربراہی اس کی کون کرے؟ سربراہی دیکھیے جی کوئی سرونگ جج ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا جی, اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ہی اس کو اس میں شامل کریں. اس کو دیکھیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ذرا ٹرانسپیرنسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایز اے مینس ٹو سالونگ پرابلمس. اگر ہم بلاک کرتے رہیں گے, اگر ہم اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بنتے رہیں گے, تو پھر شکوک و شبہات تو کمپلیٹ. میں نے اس لیے خود مانا ہے انہوں نے کہ میں نے کسی کے اوپر شک کا اظہار نہیں کیا, بالکل. اور جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے بات کی ہے, لیکن اس کے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا یا کروں گا جس کے بارے میں مجھے یقین نہ ہو, جس کے بارے میں میرے پاس سبسٹینٹو پروف نہ ہو یا ڈیٹا نہ ہو کہ جی ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے گزشتہ روز چند رہنما انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا, اور اس کے تانے بانے وہیں پہ ملتے ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ لوگ ایک اپنا موقف رکھتے ہیں, آپ کی جماعت کے بانی ایک موقف رکھتے ہیں. سو ابھی it's still too early to it's too early to say anything about it, too early to say anything definitive about it. وہ دیکھیے ہم چونکہ ہمارے ساتھ ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے, سو اس کی بیسس کے اوپر ذہن جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں سوچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں چونکہ کنٹرول رکھتا ہوں ادھر, تو وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جی ہم اس کو بہت آگے نہ بڑھنے دیا جائے. سو میں چاہوں گا کہ جی ہم جو کوئی کام بھی کریں وہ اسپیسیفک ڈیٹا, ویریفائبل ڈیٹا کی بیسس کے اوپر آگے چلا جائے, فیکٹس پہ آگے بڑھا جائے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو آلدو کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا, آپ نے پھر بھی کہا کہ آج پریس کانفرنس میں کہ یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے کمپیئر ٹو واٹ یور پارٹی ہیز گون تھرو. اور یہ 2 سال کے عرصے میں جس قسم کے آپ کے پارٹی اور لیڈران اور ورکرز کو جو کچھ سہنا پڑا, جو کچھ میڈیا کا بھی آپ نے ذکر کیا, میڈیا کے لیے بھی آواز آپ نے اٹھائی کہ میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ دبانے کے لیے جو کوشش کی گئی. میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ زخم تو مندمل ہو جائے گا, شاید غائب بھی ہو جائے, لیکن جو پچھلے 2 سال میں اس ریاست کی روح کے اوپر جو زخم لگا ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے منتقل نہیں ہوگا. تو جو طاقت جن کے پاس ہے, جو پاور بیلڈرز ہیں اس وقت, ان کو ریاست کا سوچنا چاہیے. میرے ساتھ تو ہو گیا جو ہونا تھا, اب پتہ نہیں جو ہمارا قانون ہے, جو ہمارے کچھ لیگل اور کچھ ایکسٹرا لیگل جو کنسیڈریشنز ہیں ان کی بیسس کے اوپر مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ جی ہم قاتلوں تک نہیں مطلب جنہوں نے یہ سارا اٹیک کیا ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ریاست کا سوچیں, انڈیویجول سے ہٹ کے ریاست کا سوچیں, ایک کلیکٹیو سوچ لائیں اور دیکھیں کہ آپ کیوں اس کو ریاست کو پش کرتے جا رہے ہیں تباہی کی طرف. یہ میں نفرت نام کی کوئی چیز میرے میں نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ کرتے رہیں گے, اس قسم کا عمل ہوگا تو نفرتیں بڑھیں گی. نفرتیں نہیں بڑھنی چاہیے, نفرتوں کو کم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. تو میں تو آج بھی کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے میں کہوں گا کہ یار روک دو اس کو, نہیں کرو.
میری آواز ایک سینٹی کی آواز ہے, میں کوئی ایموشنل آواز نہیں نکالتا, میں نے کبھی کسی کو اٹیک نہیں کیا, میں نے کسی کو گالی نہیں دی, میری کوئی دشمنی نہیں ہے, میرا کسی کے ساتھ لین دین نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اگر میرے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ جی یہ بات کرتا ہے, اس کی آواز نہیں ہمیں ٹھیک لگتی, اس کی آواز کو بند کر دو. تو سائیں آواز تو میری آپ کو سننی پڑے گی, کہ میں ملک کے لیے بولتا ہوں, میں ریاست کے لیے بولتا ہوں, میں لوگوں کے لیے بولتا ہوں, وہ میں بولتا رہوں گا. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ریاست کا اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے, یو این کا وفد بھی آج سیکریٹریٹ پہنچا تھا, کتنے کنسرنڈ ہیں اس معاملے پر, اس انسیڈنٹ پہ؟ نہیں جی, اس کے بعد جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم آپ بھی پہنچے تھے, اور پولیس بھی سرپرائزنگلی رؤوف صاحب بڑی متحرک نظر آ رہی تھی ہمیں آج. انفارچونیٹلی ابھی تک آپ کے حملہ آوروں کا نہیں ان کی شناخت ہو سکی ہے, لیکن پولیس بھی پہنچ گئی تھی. حماد صاحب آئے, وہ مجھے مجھے ملنے آئے تھے, میرے حال پتہ کرنے آئے تھے, بیکاز سب لوگ وی کم ٹوگیدر ایز اے پارٹی, فیملی. تو وہ 1 منٹ 1.5 منٹ بول بیٹھا وہ بچہ, اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اور اس کے بعد ہمارا یو این کا ڈیلیگیشن تھا, 5 ممبران کا ڈیلیگیشن تھا, وہ آئے ہیں, میں تھا, گوہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے, عامر تھا بیٹھا ہوا, وہ سلمان تھا, اور ہمارے یہ جو 148 میں جو ایک کینڈیڈیٹ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, مہربانو بیٹھی ہوئی تھی, شاہ صاحب کی صاحبزادی, اور ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. بیسیکلی دے وانٹڈ ٹو ہیئر فرام اس کہ ہم کیا مطلب یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے نا اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے. دیٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو میں وہ گور صاحب نے ٹٹکی ریمارکس دینے کے بعد میں بات کر رہا تھا, تو میرے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور بھی ملنے کے لیے, تو اپنا میں بات کرنے کے بعد ان کو اپنا جو ورژن تھا وہ بتانے کے بعد میں نے ان سے آئی بیگ دا پرمیشن, آئی سیڈ I have to meet a couple of people. So I stepped out, went into my own room. وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بات چیت میں لگے, تو مجھے آل آف اے سڈن میرے جو اٹینڈ کرتا ہے مجھے وہ آیا کہتا ہے جی کہ پولیس آ گئی. تو وہ انہوں نے ہمارے دفتر کو گھیر لیا, اور 4-5 لوگ جو ہیں وہ اندر آئے. جو ہمارا جو ریسیپشن کے اوپر بیٹھتا ہے اس نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہے, اینڈ ہی ان ڈیفائنس سیڈ کہ آئی ایم دس اینڈ دس, اور مجھے کسی سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے دفتر کی تلاشی لینی ہے. اینڈ بغیر کسی کی اجازت کے, بغیر کسی کے ہاں کیے وہ دفتر میں داخل ہوا. کون تھے وہ اہلکار؟ 4-5-6 لوگ تھے جو اندر آئے, اس کے علاوہ باقی انہوں نے پورا دفتر کو گھیرے میں لے لیا, پیچھے لارج اسکواڈ آف پیپل. So while the UN delegation was also while there in the room سارا کچھ کرتے ہوئے, اس کے بعد وہ انہوں نے مطلب کمرے they started going from room to room, ہماری اوپر والی منزل کے اوپر گئے, وہاں انہوں نے تلاشی لی. پھر جو ہمارا ایگزیکٹو فلور ہے جہاں ہم سب بیٹھتے ہیں اس کے اوپر آگے لوگ, تو جب وہ نظر آئے مجھے تو میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, کہتے ہیں جی یہ تلاشی لے رہے ہیں. So I stepped out, I talked to them, I said, do you have a search permit? And they said, no, we don't need a search permit. So this is the level of defiance of rule of law. نچلے فلور کے بھی وہ تلاشی لے چکے ہوئے تھے. اب اس ایگزیکٹو فلور کے اوپر کانفرنس روم میں وہ ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں رکے, اور دے وینٹ ان اینڈ دے, گور صاحب جو کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ باہر آئیے, ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. So Gaur Sahib, being a gentleman, he stepped out, and he spoke to them for 4-5 minutes, and then he went back in. تو میں پھر اندر گیا, میں نے I told the UN people that this is the state of rule of law in this country. You see that without a search warrant, people have come, and it is there, you can see it happening. تو یہ حال ہے ہمارا, اور ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے every other day, this happens to us. تو they were taken aback. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اس وہاں موجود رہے. پھر انہوں نے لیڈی پولیس بلائی, بیکاز میرے پاس سلیمہ بی بھی بیٹھی ہوئی تھی, خان صاحب کی سسٹرز بیٹھی ہوئی تھی, وہ بھی مطلب میرا حال پتہ کرنے کے لیے تینوں آئی ہوئی تھی, اور بھی 2-3 لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر لیڈی پولیس آئی, انہوں نے بھی سرچ کیا, اور ہمارے جو لوگ آ رہے تھے ان کو باہر روک رہے تھے. کوئی ہمارے لوگ جا رہے تھے, چھٹی اس وقت کا ٹائم تھا چھٹی کا, وہ باہر جانا تھا, تو ان کو اندر روکا ہوا تھا. کمپلیٹلی یہ بتایا تھا کہ کس وجہ سے ہمیں نہیں بتایا, لیکن آئی نیو کہ وہ اس کو حماد کے پیچھے آئے ہوئے. تو وہ نہیں آئے. تو اس کے بعد جب یو این مشن کی جو ان کا جو میٹنگ ختم ہوئی ہے, تو دین دے وانٹڈ ٹو گو آؤٹ. انہوں نے ان کو بھی نہیں نکلنے دیا, ان کو بلاک کیا, اور پھر ان کی گاڑیوں کی تلاشی لی پولیس اہلکار نے. دس از دی امیج آف دا کنٹری دے آر کریٹنگ. یہ جو پولیس گردی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, یہ ہے آج انہوں نے اپنے لیے ملک کے لیے جو کیا ہے. وہ آپ مطلب میرا اگر کوئی سن رہا ہے, کوئی صاحب اقتدار شخص ہے, تو ان کو بلا کے پوچھیے کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کی گاڑیوں کی تلاشی لی انہوں نے, پھر ان کو جانے دیا باہر. They thought that they were possibly smuggling somebody out or something out. تو یہ مطلب it just beyond reason, beyond logic. یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں یہ
आई होप कि दे डू हैव रियलाइजेशन एट सम पॉइंट। रऊफ साहब, आपकी इजाज़त से एक मुझे ब्रेक शामिल करना है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक साहब रऊफ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाल मैं आपसे ज़रूर ये करना चाहूँगी, और लाइक आई मेंशन कि मतलब पुलिस इन कामों के लिए तो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, और जो असल काम है यहाँ पे शहर का भी इस वक्त जो क्राइम रेट है वो इतना हाई हो चुका है, इन इंसिडेंट्स के हवाले से कोई ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती। आज़म स्वाति साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बाद जब उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एफआईआर की जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर रजीम चेंज के हवाले से बाजवा साहब के खिलाफ अगर एफआईआर उस वक्त हो जाती तो आज जो हालात देखे जा रहे हैं वो ना होता। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये तो हकीकत है कि बाजवा साहब का रोल था, ये तो हकीकत है कि बाजवा साहब के फादर इन लॉ का रोल था, ये तो मैं खुद विटनेस हूँ, उनका रोल था, बड़ी अर्ली ऑन शुरू हो गया था। अब उनके खिलाफ एफआईआर होती, अब वो हो नहीं सकती थी, क्योंकि जो आने वाले थे वो भी उसी तरीके से आए थे जिस तरीके से की थी, तो वो लाजमी बात है कि अकेले तो नहीं थे, उनके साथ और भी उनके जो मैंने थे। मैं इसको बात को और ज़्यादा नहीं फैलाना चाहूँगा। आइडियली अगर एफआईआर हो जाती तो शायद रास्ता बंद हो जाता। आइडियली अगर डॉक्ट्रिन्स ऑफ नेसेसिटी ना बनती तो शायद हम लोग इतने ज़्यादा मार्शल लॉस ना देखते और इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन ना देखते। प्रॉब्लम यह है कि बहुत यहाँ ख़राब होया हुआ है, बहुत यहाँ गलत होया हुआ है। मैं फील करता हूँ, मैं फिर उसी पॉइंट पर आऊँगा, मैं कहता हूँ चलो बहुत गलत हो गए, हम सब ने मिल के बहुत गलत किया है, हो गया। इस मुल्क को हमने एक प्रॉमिसिंग कंट्री था, उससे हमने जाके इसको हमने एक लिटरली हमने एक बेगिंग बोल बना दिया। इस वक्त हमारी हालत ये है, यार रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब अपनी गलतियों का एहसास करो कि आप गलत कर रहे हो। देखो, लोग इमरान खान के साथ हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा लीडर है या मैं पार्टी का एक सेक्रेटरी हूँ, इंफॉर्मेशन हूँ, मेरा एक रोल है वहाँ। पीपल आर विद हिम। जिस तरीके से ये चाहते हैं रेफरेंडम करा लें, कुछ करा लें, वो लोग उसके साथ खड़े हैं। वो अब अगर वो उसके साथ हैं तो यार रुक जाओ, जो इलेक्शन आपने चोरी किया उसको रिवर्स कर दो, ख़त्म कर दो, दोबारा इलेक्शन करा लो। कम से कम ये तो होगा ना कि हम फर्दर एग्रेवेशन नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली। हम अगर इसी को जारी रखेंगे, पुश करते रहेंगे तो एग्रेवेशन होगा। एक पॉइंट आएगा जब लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। साथ कश्मीर में जो हुआ है आपके सामने है। वो लोग जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये लोग तो मतलब नाकारा हैं, वो देखिए किस तरीके से पहाड़ों के उतरे और किस तरीके से उन्होंने इनको भगाया वहाँ से। तो ये चाहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, आज़ाद कश्मीर में रीसेंट पास्ट है, डू दे वांट दैट दिस शुड स्टार्ट हैपनिंग इन पाकिस्तान? तो इस किस्म की सिचुएशन तो इसको रोक ले से बचने के लिए बेहतर है कि इसको रोका जाए। रऊफ साहब, आज कुछ खबरें इस तरह से आई कि इमरान खान साहब बड़े नाला हैं या नाराज़ हैं या भरमी का उन्होंने इजहार किया है। आज जो उनसे मुलाकात भी जेल में हुई है, किस बात पे वो नाराज़ हैं? वो 5-6 लोग आए हैं, सब लोगों ने आए हैं, अलीमा बीबी भी आई हैं। वो कहते हैं कि अरसा दराज के बाद हमने उनको गुस्से में देखा। जब उनको बताया गया, उनको पता था पहले ही, तो वो वांटेड टू नो द डिटेल्स कि क्या हुआ है रऊफ के साथ। तो जब उनको पता चला कि ये हुआ है तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर। ये मेरे बंदों को पकड़ रहे हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। यू गोइंग टू मीट हिम टुमारो? आई ट्राई टू टॉक टू हिम। और अब वो क्या पार्टी रहनुमाओं को क्या हिदायत दी है? अब देखते हैं कल क्या होता है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं मिलूंगा। आई वांट टू रीजन इट आउट विद हिम एंड लेट्स सी कि किस तरफ जाता है। बट ही वाज वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, and he expressed it to not just one person but many people. Everybody who came, they came straight to me and they said कि well he's very angry. लेकिन नाराज़गी का इजहार क्या पार्टी वर्कर्स पे भी थे? वो नहीं, ज़्यादातर जो मतलब उनकी जो कॉज थी वो ये थी कि ये मतलब अब ये इन्होंने मेरे लोगों को अटैक करना शुरू किया, लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, लोगों को कत्ल करने के लिए जो उन्होंने काम किया। तो ये फिर हम बैठे तो नहीं रह सकते ना। बट खान साहब का जिनके हवाले से जो मौक़िफ़ वो रखते हैं खान साहब, क्या वो समझते हैं कि इसके पीछे उनका हाथ हो सकता है? मेरी बात नहीं हुई खान साहब से। खान साहब क्या सोचते हैं? देखिए, बेसिकली मैंने आपसे पहले आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि इंसान का जहन तो सोचता है ना। अब जहन की सोच को तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, हाँ उसको पुल बैक कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं चाहूँगा कि मेरी सोच उस तरफ ना जाए, और मैं चाहूँगा कि अगर मेरी जोन में अगर सोच में इस किस्म की कोई बात है तो वो गलत हो, ठीक ना हो। देखिए, अगर 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 मुल्क की जो मतलब जो पावर विल्डर्स हैं, अगर वो लोगों को टारगेट करना शुरू कर देंगे, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, तो ये तो मतलब आप तबाही को आवाज़ दे रहे हैं ना।
یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. سو میرا خیال ہے ان کا غصہ ایک لحاظ سے جائز تھا, لیکن I'll try to reason it out with them. I usually, مجھے وقت ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور رؤوف صاحب یہ بھی کہا گیا کہ خدا نہ کرے لیکن اگر اس قسم کے انسیڈنٹس بڑھتے ہیں تو پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ پھر جاری رکھا جائے گا, اس کو بڑھایا جا رہا ہے, اس کو بڑھایا جائے گا, ایکسپینڈ کرا جا رہا ہے جی, وہ تو بڑا کلیئر میسج ہے. اور 8 جون کو بھی جو آپ لوگ نے اسلام آباد میں ایک جلسے کا اعلان آلریڈی کر چکے ہیں آپ لوگ, تو وہ بھی آرگنائز کیا جائے گا. ہاں, اس میں ہماری ساری دیکھیے فیصل آباد کا جلسہ ہمارا 2 مہینے لیٹ ہو گیا بیکاز وہ ہمیں ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے اجازت نہیں ملی. ہم اب عدالت میں اس وقت, وہ ہوپ فلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ویک میں ہو جانا چاہیے یا اگلے ویک میں ہو جائے گا. کراچی کا جلسہ بھی اسی وجہ سے ڈیلے کا شکار ہے, اور بھی جو جلسے ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب یہ ہمارے پاس کوئی آپشن چھوڑ نہیں رہے ہیں. جلسے تو ہم نے کرنے ہیں, اب ہم 2 مہینے تو انتظار نہیں کر سکتے جلسے کی اجازت کے لیے, ٹھیک ہے, جبکہ خاص کر باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل سپیس موجود ہے ان کے پاس. تو یہ فورس کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو کہ قانون کے دائرے سے باہر ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کریں, اس لیے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا جو رویہ ہے اس میں بھی, اس کو بھی ریشنلائز کریں اور ہمیں ایک پرامن سیاسی احتجاج ہے وہ کرنے کی اجازت دیں. اور آپ ہوپ فل ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ٹینشنز ہیں جو اداروں کے درمیان بھی پلس آپ لوگ کے بھی جو مخالفین کے ساتھ ہے, اور ناٹ جسٹ مخالفین بٹ اداروں کے ساتھ, وہ تھوڑے ذرا ڈیفیوز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا اسکیلیٹ کرتے ہیں؟ اس یہ جو رویے میں دیکھ رہا ہوں, خاص کر یہ کل کا جو فیل ہوا ہے, مجھے تو کوئی امید نہیں ہے جی کہ یہ رویے جو ہیں, یہ جو ٹینشنز جو ہیں وہ ڈیفیوز ہوں گی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف ریئلائزیشن ہو. تو ہم تو ریئلائزیشن کی بیسس کے اوپر ہی, ہم نے بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کیے, جو ہم نہیں کر رہے, لیکن یہ جو سالٹ ہوئی ہے کل کی, یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ شاید جو رویے دوسری طرف ہیں اور زیادہ ہارڈن ہوئے ہیں. یعنی کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی چلو ہم ان کے وہ اڑاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ نہیں کریں, خدا کے واسطے یہ نہ کریں, بہت خطرناک کھیل ہے, بہت خطرناک کھیل ہے. تھینک یو سو مچ رؤوف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اور ہم امید کرتے ہیں, ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یابی سے نوازے, ریکوری سے نوازے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمارے سے پروگرام میں شامل تھے, اور جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ ریاست کا اس وقت سب کو ریاست کا سوچنا چاہیے, یہ نہ کریں. یہاں سے معاملات جو ہیں اگر مزید اسکلیٹ کرتے ہوئے نظر آئے, یہ کسی کے لیے, کسی کے حق میں نہیں ہوگا, کسی کے فیور میں نہیں ہوگا. نفرتوں کو نہیں بڑھانا چاہیے, ریاست کا سوچنا چاہیے. بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے. ناظرین, اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آج سینٹ میں جس قسم کی دعادار تقاریر کی گئی, سینیٹر طلال چودھری صاحب جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ معظم معاشروں میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لا جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, اس سے جان چھڑوا لی گئی ہے. اور پاکستان میں جس طرح سے اراکین اسمبلی تو ایک طرف, لیکن عام آدمی کو بھی وہ کہتے ہیں کہ نوٹس نہیں کیا جا سکتا, جہاں پر یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امر ولی صاحب بھی, انہوں نے کہا ایوان کا استعمال کیا جا رہا ہے. کیا واقعی میں ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے تھرو پارلیمنٹ, جہاں پہ اسپیشلی سینیٹر طلال چودھری صاحب یہ کہیں کہ پارلیمنٹ بینگ دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز, بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے ہمیشہ سے پارلیمنٹ نے, لیکن یہ صبر کو جو ہے وہ نہ آزمایا جائے. توہین یہ جو کھیل ایک کھیلا جا رہا ہے. فیصل سبزواری صاحب بھی آج بڑی انہوں نے بھی تقاریر کی. سو یہ معاملے کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کے حوالے سے ضرور ہم جاننا چاہیں گے, اور اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ یہ کیا واقعی اتنا آسان ہے, کیونکہ گزشتہ روز نور عالم صاحب کی جانب سے وہ موو کے اس آرڈیننس کو ہی ختم کیا جائے, منسوخ کیا جائے. یہ کس طرح معاملہ جا رہا ہے. آج پیمرا کے بھی گزشتہ روز جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا, جہاں پہ کورٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے پیمرا نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ وہ رپورٹ نہیں ہوں گی, آلدو کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود اب لائیو سٹریم کروا رہے ہیں اپنی عدالت میں جو کیسز ان کے زیر سماعت ہوتے ہیں. سو ایسے ان حالات میں کیا اس قسم کی موو جس کو کنڈیم کی ہے, جس کی مذمت کی ہے, اور جو پریس ایسوسی ایشن باڈیز نے اس کو مسترد بھی کیا اس موو کو, تو یہ معاملہ بھی کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر قانون سپریم کورٹ فیصل چودھری صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور سینئر ماہر قانون ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حافظ احسان کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فیصل صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے, لائک آئی سیڈ, فیصل سبزواری صاحب ہوں, طلال چودھری صاحب ہوں, آج بڑی تقاریر کی جائی تھی, اور جس طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کو لے کے, اور جو کچھ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے پریس کانفرنسز کا سلسلہ دیکھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کنٹیمپٹ کی نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے گئے, اور آج کچھ دفاع کرتے ہوئے بھی ان حضرات کا کہ جن کو نوٹسز سرو ہوئے ہیں, ان کے دفاع میں بھی کافی تقاریر جو ہوتے ہوئے دکھائی دی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے, کنٹینیوشن ہے اس پی ڈی ایم حکومت کی
جب عمر عطا بندیال صاحب بھی ادھر تھے اور ان کے ساتھ کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور جلسوں میں بھی تصویریں لگا کے باقاعدہ ایک کمپین کی گئی. تو جو اس وقت حکومت میں پارٹی ہے اس کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی کیا ہوا. تو ججز کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, ججز کو استعمال بھی کرتے ہیں, ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر عہدے بھی دینے میں ان کا جو ہے, انہوں نے تو صدارت تک کے عہدے جو ہے بانٹے ہیں ججز میں. بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی ہیں, پارلیمنٹ میں تقریریں جو بھی کسی نے کی ہیں, ایک تو آج کل کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اگر کوئی کہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں تو 8 فروری کو لوگوں نے بتا دی کہ بے وقوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. تو کون کس بینڈ سے بات کر رہا ہے سب کو پتہ ہے. ایک کیمپین, آرگنائز کیمپین چلائی جا رہی ہے. یہ کیمپین جو ہے حکومت, ہر آنے والی حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ججز کو اوور پاور کریں گے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ججز نہیں ہوں گے. اٹ ول ناٹ ڈیٹر اینی پرسن, اینی جج. آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں, آپ نے پریس کانفرنسز کی, کیا ہوا؟ آپ نے ججز کو جو ہے ان کے عزیز اٹھوائے, آپ نے ان کو تھریٹ کیا, گھروں میں کیمرے لگائے, پرائیویسی ایروڈ کی, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ ججز کھڑے ہیں. ہوپ کہ ججز کھڑے رہیں گے اور وہ فیصلے کریں گے. ججز کے فیصلے بولتے ہیں. تقریریں نواز شریف صاحب نے بھی کی تھیں, بے نظیر بھٹو صاحب شہید نے بھی کی تھیں. اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ بھگتنی پڑی تو انہوں نے معافی مانگ کے جان چھڑائی. سو یہ کب تک ویسے اس ریسٹرین کا حافظ صاحب اس کو آزمایا جائے گا؟ اور عدلیہ پہ جس قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں گزشتہ ہفتے, اور لائک آئی مینشنڈ کہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ, کورٹس تو نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ میجر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہوتا ہے یہ دیٹ از لائک اے لاسٹ میجر, اور بڑے سلولی اور بڑے محتاط طریقے سے اس پر ہمیں نظر آتا ہے کہ, اور بڑی سلو ہوتی ہیں عدالتیں تو ان پروسیڈنگز کو آگے لے کر بڑھنے میں اور انٹرٹین کرنے میں. کس طرف لے کے معاملہ جانا چاہ رہے ہیں ہمارے معزز ہمارے اراکین اسمبلی, اور جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں فال کرتا اور یہ ختم کر دینا چاہیے جس قسم کی موو نور عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی منسوخ کرنی چاہیے اور آگے پش کرتے ہیں؟ علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ آپ جوڈیشل ریسٹرینٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عدالت کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور عدالتیں کب تک کرے گی عدالت؟ مطلب آزمایا جا رہا ہے نا ان کے بھی ریسٹرینٹ. عدالتیں جو ہیں وہ آپ 2008 سے ہسٹری دیکھ لیں نا, 2008 کے اندر جا کے دیکھ لیں, کیا کسی پرائم منسٹر کو دنیا کے کسی ملک کے اندر ٹل رائزنگ آف دا کورٹ کے اندر آپ فارغ کر کے گھر بھجوا سکتے ہیں؟ ہماری سپریم کورٹ نے کیا. کیا اس کے بعد 2013 کے بعد ایک پروسیس آیا, کیا اس طرح پرائم منسٹر کو گھر بھجوایا جا سکتا ہے جس طرح بھجوایا گیا کہ کیس کوئی اور تھا اور اس سے آگے نکالا گیا؟ پھر اس کے بعد آگے جا کے دیکھ لیں کہ 2018 سے آنورڈز آپ یہ دیکھ لیں تو جو کانفلکٹس ہے وہ ہر دفعہ سویلینز کا یا پولیٹیکل گورنمنٹس کا جوڈیشری کے ساتھ رہا ہے, اور رہتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 76 سال کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو ہوتا ہے نا اسٹیبلٹی, ہم اس کی طرف گئے نہیں ہیں. بار بار ہمارے پولیٹیکل کویسچن, ہمارا پولیٹیکل ٹرمائل, اور جب وہ جاتی ہیں اور عدالتیں جو ہیں جو ان کا کام جس لیول کا ہونا چاہیے اور جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے, جب وہ ان ایکسپیکٹیشنز پہ یا پورا نہیں آتا یا اس ایکسپیکٹیشن سے جب وہ ایکسیڈ کرتی ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک کرٹیسزم جو ہے وہ, آپ نے نہیں دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب یہ سپریم کورٹ کا سارا معاملہ چل رہا تھا تو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر کس طرح گیدرنگ ہوئی, کس طرح پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی. لیکن اس کے اندر جوڈیشری کا ایک اپنا بھی اس کانٹیکس کے اندر رول ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پولیٹیکل کویسچنز آپ کی طرف بار بار آتے ہیں تو آپ پھر بینچ کی سلیکشن سے نکل جائیں. پھر آپ ہر کیس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل یا پبلک امپورٹنس کا ہے آپ فل کورٹ کے اندر جائیں, 15 دن کے اندر فیصلہ کرے, اور فیصلہ وہ کرے جو کانسٹیٹیوشن یا آئین یا انصاف کے مطابق ہے. جب ڈنڈی مارنے کا معاملہ آتا ہے نا جی, تو پھر ڈنڈی مارنے سے پھر یہ ہے کہ پھر باتیں تو ہوتی ہیں, اور جس لیول پہ ہمارے پالیٹیشنز باتیں کرتے ہیں وہ بھی نامناسب بات ہے کہ آپ کرٹیسزم تو کریں. مینشن کیا کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو کچھ ہو رہا تھا کیا وہ فال نہیں کرتا تھا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں تصاویر کے ساتھ؟ نہیں تو پھر دیکھیں نا کہ پھر یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت کاگنیزنس لینا چاہیے تھا نا جی. کیوں نہیں کاگنیزنس لیا؟ میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. وہ اس لیے نہیں لیا کہ جس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں وہ علینا آج بھی آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے. جو پنجاب کے الیکشنز کا معاملہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا چل رہا تھا,
ابھی بھی پچھلی ہیئرنگ کے اندر وہ آیا ہے کہ وہ بتائیں نا کہ وہ 9 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا, وہ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا, وہ 5 کا فیصلہ تھا, وہ 3-2 کا فیصلہ تھا, کہ وہ 4-3 کا فیصلہ تھا. تو جہاں جہاں کمزوریاں جوڈیشری کے اندر آتی ہیں اس کو پھر پالیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور جب وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا جو چوائس آف ورڈز ہے, چونکہ اب آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایڈیٹرز یہ وہ بولتے ہیں اور بولتے پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہیں, اور اسی بولنے کا اظہار جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر بھی کرتے ہیں, اور آج بھی ابھی اگر فرض کیا ایگزیکٹلی پارلیمنٹ میں کنٹینیوڈ ہے فیصل صاحب, مطلب پارلیمنٹ میں ججز کو اس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, نہیں بنانا چاہیے. آرٹیکل 67 ہے کہ کانڈکٹ کو نہیں کر 69 ہے. بات یہ ہے کہ جہاں تک پنجاب والا کیس ہے تو جسٹس اطہر مناللہ صاحب نے اس دن, جب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن تو وہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ معاملہ کورٹ کے سامنے نہیں تھا, تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ تمام ججز نے اس میں وہ تمام ایگریڈ تھے کہ 90 دن میں الیکشن تو ہونا چاہیے, اس سے کسی نے ڈیویٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوور کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وہ اپنا فیصلہ خود امپلیمنٹ کرائے, کنٹیمپٹ کے ذریعے کرائے, جیسے بھی ایگزیکیوٹ کرائے. سو وہ معاملہ تو وہاں پہ تھا, ٹھیک ہے. پھر وہ معاملہ اصل میں یہ نہیں تھا, جس کی انٹرنل پالیٹکس بھی تھی, سپریم کورٹ ڈیوائڈ تھی. سپریم کورٹ ریسٹرینٹ کا جو مظاہرہ کیا تھا کہ ریاکشن ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا, اور ان کی کمزوری کا شخصانہ جب ہوتا ہے, ادارے ہیں نا, اداروں کو پھر ڈاؤن دا روڈ جا کے فیس کرنے پڑے. آج وہی فیس, اگر وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرواتے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے ہاں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور جو ہے دنیا میں آبسلیٹ ہو رہی ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن نہیں, ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پھر ججز سے آپ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, تو پھر مجھے یہ بتائیے جو سڑک پہ ہو رہا ہے, جو بازار پہ ہو رہا ہے, جو صحافت میں ہو رہا ہے, جو وکالت میں ہو رہا ہے, جو ہمارے انتظامی ادارے کر رہے ہیں, کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ججز سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تو فلالیس ہو؟ ججز اس سوسائٹی سے آتے ہیں, سوسائٹی کا حصہ ہیں, جیسے سوسائٹی ہوگی ویسے ججز ہوں گے, ویسے سیاستدان ہوں گے, ویسے کھلاڑی ہوں گے, ویسے صحافی ہوں گے, ویسے وکیل ہوں گے. آپ کو ججز آسمان سے نہیں اترنے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ کنٹیمپٹ کا ختم کریں, ججز کو روز کوئی نہ کوئی گلے پڑے گا. بھائی یہاں پہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انتظامیہ نے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر چڑھائی کی ہے, صحیح ہے. اس ملک میں 4 دفعہ مارشاء اللہ لگے ہیں, 4 دفعہ ویلیڈیٹ ہوئے ہیں نا, تو اسی وجہ سے ویلیڈیٹ ہوئے ہیں نا کہ اگلے کوئی آدمی جب سب سے پہلے مارشاء اللہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, LFO لیگل فریم ورک آرڈر وہ آتا ہے, اور اس میں سب سے پہلے کون جاتا ہے؟ ججز گھر جاتے ہیں. پھر وہ ججز آتے ہیں جو حلف اٹھاتے ہیں, جو ان کی پڑھتے ہیں. آپ نے جو اس وقت جوڈیشری دیکھیں مزاج ہوتا ہے, اس وقت جو جوڈیشری کا مزاج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریریں جو کروائی جا رہی ہیں, یہ کروائی جا رہی ہیں, یہ جو کروائی جا رہی ہیں یہ غلط فیصلہ ہے. میں ان جو یہ کر رہے ہیں, طلال صاحب کو تو ایک دفعہ ہاتھ لگے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے. اس کی بھی کلیریفیکیشن کوئی وکیل ان کا کیس بہرحال لڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں نا کہ جب آپ یہ کہیں کہ ہم ججز کے بچوں کی آنکھیں نکال دیں گے, یا کس قسم کی تقریریں ہوتی تھیں نا, نہال ہاشمی نے بھی کی, انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کیا کہا, تو کوئی وکیل جو ہے وہ پاگل تھوڑی ہے, جا کے کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آپ بریف لینے سے پہلے دیکھا تو جاتا ہے نا کہ بھئی معافی بھی, کنٹیمپٹ کا جی 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا معافی ہوتی ہے. تو رائزنگ ٹل دا کورٹ کی جو سزا ملی تھی یسر رضا گیلانی صاحب کو, ٹوٹلی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی تھی, لیکن وہ جج جو ہے وہ سیاست سے آئے تھے نا, وہ بھی تو سیاسی تحریک تھی. ہم تو پیٹرول نہ ملے تو ہم تو تاریخ میں نہیں جاتے. وکلا کی بات کرو تو بتائیں نا, اس وقت پیسے ظاہر ہے جو کہ بعد میں آئے انہوں نے بھی سارا خرچہ کیا ہوگا. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو, یہ میں بات کر رہا تھا, میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں یہ کچھ ڈرانے کے لیے یا سزا یا اپنی رسپیکٹ کا وقار میں حافظ صاحب, لیکن یہ تو سوشل بیہیویئر ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں فارم 47 پہ, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کی جرت ہے وہ فارم 47 اصل والا نکال دیں گے. وہ تو اب پنجاب میں حافظ صاحب وہ ڈیفیمیشن کا جو بل 2024 کا آیا گیا ہے,
آپ نے گورنمنٹ کو بھی انسٹیٹیوشنز کو بھی آپ نے اس کے زمرے میں ڈال دیا. یہ تو پرہیپس ایک انڈیویجول کے حوالے سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حافظ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تو خود بولتے ہیں کہ نام لے کر آپ اداروں سے منسلک افراد کا نام لے کے تنقید کریں, اداروں کو نہ تنقید کا نشانہ بنائیں, انسٹیٹیوشنز کو نہ کرٹیسائز کریں, پر نام لے کر آپ کریں. نہیں, لاسٹ ہیئرنگ پہ جب یہ نوٹسز ایشو ہوئے تھے ان دو پالیٹیشنز کو یا پارلیمنٹیرینز کو, تو اس وقت یہی بات آئی تھی کہ آپ انسٹیٹیوشن پہ بات نہ کریں, آپ وہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں. جو پہلا آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اوریجنلی آرٹیکل 204 تھا, جس کے اندر یہ تھا کہ کورٹس کی رسپیکٹ یا کنٹیمپٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا ایک پروسیس ذکر ہے. اسی کے کنٹینویشن کے اندر پہلے ایک لا بنا, پھر 2003 کے اندر وہ لا بنا کہ جس کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھیں. اگر آپ نے اب لا چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آرٹیکل 204 کو پہلے تو امینڈ کریں نا, یا آرٹیکل 19 کے نیچے یہ لاز جو بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فریڈم آف پریس یا ایکسپریشن یا اسپیچ ہے, وہاں پہ آپ پہ ریسٹرکشنز بھی ہیں نا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک صرف آپ یہ سمجھیں کہ سچویشنز کے اندر انہوں نے ڈال دی ہے, لیکن اگر اس کے اندر سیریس آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے تو فرسٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے پہلی جس طرف اشارہ کیا تھا کہ 76 سال کے اندر ہمارے جو تینوں چاروں جو مین پلیئرز ہیں ساری ایکسرسائز کے اندر, کبھی ایک دوسرے کی ایک سیٹ کے اندر جب جا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس ایک سیٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں جب ایکسیپٹیبل نہیں آتی اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. ابھی بھی جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے, مثلا اب آپ دیکھیں کہ ہم صرف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ صرف اسلام آباد کے 6 ججز تک ہم نے لے آئی ہے. اگر پاکستان کا چیف جسٹس کو بات کرے یا پاکستان کا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کو بات کرے تو ابھی ہم دیکھیں نا, کبھی ہم جب بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری نے سٹینڈ لیا ہے تو جوڈیشری کا مطلب پاکستان کا چیف جسٹس سے لے کے پاکستان کے سول جج تک ہے. اس میں ہم ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے کہ جی یہ 2 جج جو ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, یہ 2 جج انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا. لیکن دونوں چیزیں علینا بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ جوڈیشری کو بھی اپنی پرفارمنس بہتر کر کے چیزیں آگے بڑھانی چاہیے, اس کے اندر نیوٹریلٹی, ٹرانسپیرنسی, ایکسپیڈیس جسٹس اور انفیئر ٹریٹمنٹ نہیں آنا چاہیے. اور جو بار بار کی جو آبزرویشنز ہیں نہیں آنی چاہیے اس چیز کے اندر. اس نے اس ملک کا جو سارے ڈائنامکس ہیں آبزرویشن سے بھی متاثر ہو رہے ہیں. نہیں تو دینا آپ یہ بتائیں کہ کون سی گورنمنٹ ان آبزرویشن سے متاثر نہیں ہوئی, یا کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے جوڈیشری کے خلاف تقریر نہیں کی. وہ چاہے پرائم منسٹر عمران خان لے لیں, وہ چاہے پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف لے لیں, وہ اس کے پہلے جو پرائم منسٹر سب نے کی ہے, اور پھر جوڈیشری اپنے کورٹس کے اندر اس کو رسپونڈ بھی کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر کہ براڈلی اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے پلیئرز جو ہیں ایک جگہ بیٹھیں اور اس ملک کے جو جینوئن میجر ایشوز ہیں, ڈومین آف پاور, جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اور ملک کو ہم نے لے کے کس طرح جانا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ. اس کو آگے لے کے جانے کے لیے صرف ہوائیوں کے اندر, کنایوں کے اندر اور باتیں کر کے نکل جانا میرا خیال ہے وہ اس نہ قوم کی سروس ہے نہ اس کے پیچھے. لیکن اس میں فیصل صاحب یہ جو لائک اے مینشن پنجاب کا جو ڈیفیمیشن بل بھی جو سامنے آیا ہے, یہ کس ہیسٹ میں یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے زمرے میں لائک آئی مینشنڈ کہ گورنمنٹ کو بھی ڈال دیا, انسٹیٹیوشنز کو بھی ڈال دیا ہے. یہ کسی بھی سیلف ریسپیکٹنگ سوسائٹی میں, مہذب معاشرے میں اس قسم کی حرکات ہوتی ہیں, اس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جتنا کچھ یہ اپوزیشن میں جب ہوتے تھے اور جتنا گارنٹی کرتے تھے, شور کرتے تھے میڈیا کو کہ جی آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغنیں نہیں ہوں گی, اور کرٹیسائز اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت کو کیا جاتا تھا, آج کو ہمیں یہی مووز نظر آ رہی ہیں. پیمرا نے بھی ایشو کر دی ہے نوٹیفیکیشن کہ جی کورٹ کی رپورٹنگ بھی تک پر قدغن لگا دی گئی ہے کہ کوئی کورٹ رپورٹ پروسیڈنگ نہیں کر سکے گا. As far as I know, آج آپ کی 2 جو بڑی ایسوسیشنز ہیں they have rejected this PEMRA and rightly so. ہاں, پیمرا کے پاس اختیار ہے, پیمرا کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں چیز ایئر ہوگی, فلاں چیز ایئر نہیں ہوگی. اس ایگزیجریشن. اور بات یہ ہے کہ پیمرا جو ہے میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے نہیں بنا, ریگولیٹ کرنے کے لیے بنا ہے. پنجاب کا ڈیفیمیشن لا جو ہے ڈریکونین لا ہے, اور یہ اس کا پرپس صرف ایک یہ ہے کہ آپ گیگ کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکشن کریں. ریگارڈ لیس دیکھیے اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اداروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دس از دا نیریٹو ایرا. یہ ایرا آف نیریٹیوز ہے. اس میں ابھی آپ لوگوں کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے نہیں چپ کرا سکتے. آپ نے کل ایک شخص کے اوپر حملہ کرایا, اس کے اوپر پورا پاکستان بولا, ماس وائے پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپس جو کہ بینیفیشری ہیں اس سارے نظام کی. انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کمیٹی کا تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. کم سے کم آپ کو جو مین لیڈرشپ ہے ان کو کنڈیم تو کرنا چاہیے. ایک پولیٹیشین کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے.
جو پنجاب میں جو ڈیفیمیشن لا آیا ہے اکراس دا بورڈ، جو جس طرح سے پی ٹی آئی کے دور میں آیا تھا، وہ بھی غلط لا تھا. اس وقت بھی ہم جیسے لوگوں نے تو اپنی آواز کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ یہ مت کیجیے، یہ آپ کے آڑے آئے گا. اور عطر منڈلا صاحب نے، جسٹس عطر منڈلا صاحب، میاں صاحب کو بھی باہر عطر منڈلا نے بھیجا. سیٹرڈے والے دن میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھا، میں نے بڑی بےزتی سے اس دن انہوں نے کہا، وہ اس دن تنقید کرنے، یہ پیکا لا بھی انہوں نے اڑایا. یہ لا پنجاب میں جو آیا ہے، ایک تو یہ سسٹین نہیں کرے گا، بیکاز اٹ از clear cut violation of the constitution. It's a violation of article 8, violation of article 19A, it's a violation of freedom of speech. یہ آپ ایکسپریشن اور میڈیا کے اوپر جو ہے، آپ فار ایگزامپل اگر سوشل میڈیا نہیں ہو، یا آپ کا مین اسٹریم میڈیا، آپ تو سوشل میڈیا بالکل تربت سے ایک چیز آتی ہے، گلگت بلتے وہ چترال کے گاؤں سے ایک چیز نکل آتی ہے اور وہاں پہ ایکشن ہوتا ہے when the thing surface on the media, social media. آپ اس کی میں جو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، دیکھیے ایک جسٹ 2 lines, I'm sorry I'm taking time. پھر میں حافظ آپ کو کامنٹ دینا. ایشو یہ ہے، ایک اکانومی کریٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے. یس، یوٹیوب کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، باہر بیٹھ کے وہ ایک نیریٹو بناتے ہیں، نیریٹو کے ذریعے وہ پیسے کماتے ہیں، لیکن آپ ان کو چپ نہیں کرا سکتے. آپ اس کے مقابلے میں نیریٹو بنائیں گے، نیریٹو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، نیریٹو بنانے میں آپ فیل ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ جنگ ہار رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے وہ انگلی کاٹ دی جائے. وہ اب اس ماحول میں زمانے میں نہیں. فائنل آپ کے کامنٹ، لائک فیصل صاحب سیڈ، ایرا آف نیریٹیوز ہے، اس میں اس قسم کی آپ حربے استعمال کریں گے، اس طرح سے آپ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے میڈیا پہ. آپ پیمرا جو ہے کوئی اختیار نہیں رکھتا، اگین چیلنج ہونے کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ پریس ایسوسیشنز نے، باڈیز نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A کی جو ہے وہ صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے. یہ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ آرٹیکل 19 بھی ہے، آرٹیکل 19A بھی ہے، اور آرٹیکل 19 کے اندر سرٹن ریسٹرکشنز بھی ہیں. پہلے تو بات یہ طے کر لیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیفیمیشن لا جو 1860 کے نیچے کام کر رہا ہے یا 2002 کا ہے، وہ پاکستان کے اندر اس نے ڈیلیور کیا ہے، اس کا جواب ہے نہیں ہے. کیا پاکستان کے اندر جو پیکا لا ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے، چونکہ ہمارے سارے لاز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور دنیا اس سسٹم سے بہت آگے نکل گئی. سر بتانا چاہیے نا پھر آڈینس کو کہ ان میں کیا خرابی تھی. اچھا اب علینا یہ ہے، دنیا کے اندر 3 چیزیں کامن ہیں، دنیا کی کوئی جورسپروڈنس نکال لیں. ڈیفیمیشن کی ڈیفینیشن پوری دنیا کے اندر ایک ہے، ڈیفیمیشن کے پارٹس پوری دنیا کے اندر ایک ہیں، کہ آپ کسی شخص کو نہ ملائن کریں گے، نہ ان ٹرو سٹیٹمنٹ کریں گے، اور نہ فیک نیوز کریں گے. دنیا کے ہر ملک نے اپنی لیجسلیشن بنائی ہے، اور آپ دیکھیں ہم یہاں پہ تو کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر اگر بات کریں تو ان کا لا بڑا سٹرکٹ ہے. اب اس لا کے اندر صرف ایک چیز کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اور ڈیبیٹ کر لینا چاہیے تھا، ادروائز یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے فیک نیوز کرے، ان ٹرو سٹیٹمنٹ دے، فالس ایکوزیشنز دے، اور پھر اس کے اندر پاکستان کا ریاست کا قانون جو ہے اسے پکڑنے سے قاصر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی سالہ سال کیس چلتے ہیں، اگر اس کے اندر 180 دن کا ذکر ہے کہ کیسز فیصلے ہونے چاہیے تو نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کے اوپر آیا، اگر کسی کی پگڑی اچھالی گئی ہے اور اس کے اندر انٹرو بات ہے، کیا کاگنیزنس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کے اندر جو ججز لگیں گے وہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ نہیں لگیں گے؟ کیا اس کا اپیل فورم جو ہے؟ صاحب آپ نے جس طرح سے منشن کیا کہ ڈیبیٹ اسپیشل لاز ہیں، سوری آسان کے بیکاز وی انڈرسٹینڈ، جتنے بھی اسپیشل لاز ہیں اس میں ایک ٹائم فریم ہے. ATC میں 7 دن ہے، نہیں 7 دن ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نہیں میں سال 1.5 سال تو چلان بھی نہیں آتا. پھر پرابلم کیا ہے؟ تو پرابلم از نیب میں 30 دن ہم نے نہیں کیا، پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم از آپ کی، دیکھیں ایک تو عدالت کے لیے ذمہ دار نہیں ہے سر، آپ بھی سمجھتے ہیں پروسیکیوشن بھی اس میں کا حصہ ہوتی ہے. نہیں اس لا کیا اس ملک کے اندر سوشل میڈیا جو ہے وہ برطانیہ نے 2013 کے اندر اپنا لا بنایا، امریکہ نے ابھی بنایا، یورپی یونین. اب آپ کو پتہ ہے کہ 2026 کے اندر یورپی یونین جو ہے وہ آپ کا سیکیورٹی جو IA کے نام سے لا بنا کے جا رہی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے جو مرضی کہے، لیکن اس کے طرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر پیرامیٹرز تو ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو آبزرو کرنا چاہیے. آپ یہ تو لمٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو مس یوز آف لا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لیجسلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر ڈیبیٹ کے ساتھ آپ نے جو منشن کیا، آج پیپلز پارٹی بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے. اور اس کو اگر زیادہ three steps، اور اگر اس کو زیادہ
پروسیکیوشن اینڈ جوڈیکیشن، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. Right. ان تین چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آپ اس کو کریں. میرے لیے تو سیکشن 490 500 PPC بھی کافی ہے اگر وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے. نہیں لیکن آج تک ہوا ہے کوئی ایک بندہ 499 کے اندر سپریم کورٹ تک پچھلے 15-20 سال کے اندر کتنے ہم نے کیے ہیں جی. تو میرا یہ ہے کہ مس یوز آف لا نہیں ہونا چاہیے، نئی لیجسلیشن جانی چاہیے، دنیا کی بیسٹ پریکٹس لینی چاہیے، لیکن اگر براڈلی کنسلٹیشن کے اندر کر لے تو لوگوں کی آوازیں بند نہیں، آواز بند ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر غلط آواز ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ابھی بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ بیپ بیپ لگے گا جب ہم بات کر رہے ہوں گے. نہیں معذرت کے ساتھ میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں. لائک آئی مینشن کہ ٹویٹر ابھی بھی بند ہے، لیکن اور سارے آفیشلز جو ہیں، سارے حکومتی وزراء بھی جو ٹویٹر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو VPN کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے ہیں. المیہ یہ ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیصل صاحب، حافظ صاحب، بہت شکریہ. پروگرام کی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.